बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माई पाकिस्तान। जी, मेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के बारे में वो बुनियादी मालूमात जो हम अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आइंदा नस्लों को जो बताना चाहते हैं पाकिस्तान की ट्रू पिक्चर, वो हम इस चैनल के ज़रिए ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स की सूरत में अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा बुनियादी नुक्ता नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ का, वो हमारा जो डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जहाँ पे नौजवान तरह तरह की मालूमात को जमा करते हैं, जिस मालूमात का मेयारी होना कोई इतना सिक्का नहीं होता, कंफर्म नहीं होता। इस इब्हाम के दौर में हमारा ये यूट्यूब चैनल माई पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन वो अपने बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक और पाकिस्तानियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम एक प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं जिसका उन्वान है ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान। ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान, बरकात पाकिस्तान, पाकिस्तान की बरकत, पाकिस्तान की ब्लेसिंग्स, वो क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान के साथ इस कौम को मुयस्सर आई हैं, वो क्या ऐसे इनामात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान की सूरत में अहले पाकिस्तान को अता किए हैं। वो हमारे मादनी वसाइल भी हो सकते हैं, वो हमारे दीगर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। उसमें पाकिस्तान की जियोग्राफिकल सिचुएशन और पाकिस्तान का वो हुदूद अरबा, पाकिस्तान का वो इमेज जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके दौरे हाजिर के तमाम रहनुमाओं तक, दानिश्वरों तक, फिक्री लोगों तक, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का वो इमेज बिल्ड किया अपने अपने अंदाज में, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है। इन चीज़ों को हम पाकिस्तान की ब्लेसिंग्स को इस प्रोग्राम में अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। और मैं ये आपको आगाज़ में ही बता दूं कि हमें इस प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग एक ये भी साथ शामिल हुई है कि हमारे साथ पाकिस्तान के एक नौजवान सनती रहनुमा, मैं इन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहूँगा, ये पाकिस्तान के इल्म दोस्त नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी खमीर है, इनकी फैमिली पाकिस्तानी है, ना सिर्फ फैमिली पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बनाने वाली फैमिली है। इनकी पूरी फैमिली की, इनके दादा, इनके वालिद, इनके ताया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की टीम में, कि हम तारीख की उन 20 तहों में छुपे हुए तमाम किरदारों को एक एक करके जब मंजर आम पे लाते हैं तो उन लोगों की वो सारी कुर्बानियां हमारे सामने परत खुलते चले जाते हैं। मेरी मुराद है हमारे गेस्ट, और इस प्रोग्राम के मुस्तकिल गेस्ट होंगे जनाब मियां सलमान फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया इस पुरखलूस तारुफ का। और नाज़रीन, मैं यहाँ इब्तिदा में ही ये बात भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि मियां सलमान फारूक साहब अपने प्रोफेशन के एतबार से, अपने बिजनेस के एतबार से बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लेकिन इनका तारुफ सिर्फ इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है। अपना इनका जो तालीमी करियर है वो एक बड़ा शानदार तारुफ है। जब ये अपनी अमली ज़िंदगी में आए, प्रोफेशनल लाइफ में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, उसका बड़ा एक शानदार तारुफ है जो हमें ये वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह कुछ चीज़ें जब शेयर करेंगे तो हमें बहुत सी मालूमात मिलती रहेंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। दुनिया में जब कभी अमेरिका का नाम लिया जाता है तो लोग एक मर्तबा पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं कि पाकिस्तान के बारे में जब अमरीकी हवाले की बात की जा रही है तो ये हमारी तारीख गवाह है कि बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिनमें अव्वल व आखिर हम अमरीका तक जुड़े होते हैं। तो मियां सलमान फारूक साहब ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। वहाँ इन्होंने सर्व किया, वहाँ की मुख्तलिफ रियासतों में सर्व किया, और ना सिर्फ उन्होंने रियासती सतह पर, वहां पर रियासतों के जो हुक्मरान हैं, हम इनसे तफसील जानेंगे। मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि गवर्नर्स के एडवाइजर के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम किया। लेकिन मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पोजीशंस और इतने इतने बड़े ओहदे और इतना बड़ा अपना करियर, पूरी लाइफ का वो सारा कुछ जब इन्होंने एक अशरों पर मुहित जिंदगी वहां गुजार ली,
ہر چیز اسٹیبلش ہو گئی، پھر اپنے والد محترم کی ایڈوائس پر یا ہم کہیں گے کہ حکم پر سب کچھ وہیں چھوڑ کر دوبارہ اپنے وطن کی خدمت کے لیے پاکستان تشریف لے آئے، اور پاکستان آنے کے بعد اپنے آپ کو فلی انوالو کر لیا اپنی انڈسٹری، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت کے لیے۔ آپ جب ان کی گفتگو سنیں گے تو میری ان ساری باتوں کی تصدیق آپ کو ہوگی۔ ہم آج آغاز کریں گے اپنے پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ کا، یہ بلیسنگ آف پاکستان کی جب ہم بات کریں گے تو ہم نے چاہا کہ ہم ان خاص جگہوں کی نشاندہی کریں جو ہیں تو زمین کے ٹکڑے، لیکن وہ زمین کا ایک خطہ اور ٹکڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو اس جگہ کی اہمیت کھل کے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے۔ پاکستان سارا بہت خوبصورت ہے، ہمارا کیپٹل بہت خوبصورت ہے، تمام صوبے بہت خوبصورت ہیں، ہمارے دیہات بہت خوبصورت ہیں، ہمارے شہر بہت خوبصورت ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، ہماری ندیاں، ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ، ہمارے میدان، ہمارے صحرا، یہ ساری پاکستان کے لیے بلیسنگز ہیں۔ اور آج ہم آغاز کریں گے بلیسنگ آف پاکستان پر گفتگو کا۔ سلمان فاروق صاحب نے حالیہ چند دن پہلے ایک دورہ کیا ہے جسے ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ اس کی تفصیلات اس طرح سے نہیں آپ سے شیئر کر سکیں گے کیونکہ وہ ان کا آفیشیل اور سرکاری دورہ تھا، لیکن انہوں نے وہاں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا، آبزرو کیا۔ ہم نے چاہا کہ بلیسنگ آف پاکستان کے پہلے ایپیسوڈ میں ان کے اسی وزٹ کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ وزٹ تھا گوادر کا۔ جی ہاں، گوادر کا نام سن کے میرے ناظرین ضرور ایک مرتبہ متوجہ ہوئے ہوں گے کہ گوادر واقعی پاکستان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو میں چاہوں گا سر، آپ نے ابھی جو حالیہ دورہ کیا گوادر کا، سب سے پہلے تو اس دورے کی کچھ ابتدائی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کا کیا یہ گوادر کا پہلا دورہ تھا، اور آپ نے اگر پہلی مرتبہ گوادر میں جا کے دیکھا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، یہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اٹ از این آنر ٹو بی ہیئر، بہت ہی خوشی ہے مجھے یہاں پہ، اور اس پروگرام کی جو سیگمنٹ ہے ماشاءاللہ بلیسنگز آف پاکستان بہت ہی درست عنوان ہے۔ تو تھوڑی سی تمہید باندھوں گا کہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطے کو، اس ملک کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے، اور کوئی بھی آپ صوبہ اٹھا لیجئے، ہر صوبے کے اندر بے پناہ قدرتی وسائل ہیں، اور اگر آپ پاکستان کا موازنہ کسی بھی اور ملک سے کر لیجئے ان قدرتی وسائل کے حوالے سے، تو دنیا کے شاید ہم ٹاپ 10 ممالک میں ہمارا شمار ہوگا، چاہے آپ گیس کے ریزرو، نیچرل گیس کے ریزروز دیکھ لیجئے، چاہے آپ آئل کے ریزروز دیکھ لیجئے، چاہے آپ سونے کے زیر زمین جو سونا موجود ہے اس کے ریزروز دیکھ لیجئے۔ جہاں پہ سونا موجود ہوتا ہے اسی کے ساتھ نہایت ہی قیمتی دھاتیں، کاپر جیسی دھات جو کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہم پاکستانیوں کی ایک بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد یہ اب ہمارا پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان معدنیات کو زمین سے نکال کر ان کو اچھے طریقے سے استعمال میں لے کر۔ سر یہ حقائق ہیں، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، جی بالکل اس لیے نہیں کہتے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان واقعی دنیا کا ایک یونیک اور منفرد ملک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کا سندھ والی سائڈ پہ، سندھ صوبے میں جو صحرا ہی دیکھ لیجئے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس صحرا کا ہم کیا کریں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے صحرا کے نیچے ہمیں بے پناہ کوئلے کے جو ریزروز ہیں اس سے نوازا ہے، جو شاید اس دنیا کے چوتھے یا 5ویں سب سے بڑے ریزروز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کوئلہ جو ہے باقی تمام دنیا جس میں چائنا اور امریکہ جیسے ممالک شامل ہیں ان کی ترقی میں کوئلے کا پچھلے کئی سو سالوں میں ایک نہایت ہی اہم حصہ اس لیے رہا ہے کیونکہ سب سے سستی بجلی بنانے کا ذریعہ ہمیشہ سے کوئلہ رہا ہے۔
تو ہمارے پاس کوئلے کے اتنے ریزروز ہیں کہ ہم 100 سال تک بجلی نہ صرف کے بنا سکتے ہیں بلکہ اس کو سستی بجلی بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس اپرچونٹی کے ساتھ اب تھوڑا سا آج کل کے دور میں جو چیلنج آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ کوئلے سے جو اس پوری دنیا میں جو پولوشن کا جو چیلنج درپیش ہے اس کی وجہ سے دنیا اس پہ مختلف ریسٹرکشنز لگانے کی طرف چل پڑی ہے. بہرحال وہ میں سبجیکٹ سے یہ جب بلیسنگز کی بات کریں گے تو دیکھنے میں تو کوئلہ بات کریں تو ایک کالی چیز ہے, پتھر ہے, بالکل وہ زمین کا ایک ٹکڑا چیز ہوتی ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم کوئی پروگرام باقاعدہ اس پہ بھی کریں گے کہ بلیسنگز آف پاکستان میں یہ کوئلہ بھی شامل ہے جو ہمیں زیر زمین اتنے بڑے ذخائر اللہ نے دیے ہیں. جی سر پلیز گوادر پہ آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گوادر کا جب انٹرو ہم دیں گے تو آپ اپنے دورے کا اس میں حوالہ ضرور دیں گے. آپ نے سنا نہیں ہے, خود دیکھا ہے جا کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب سے میں پاکستان پچھلے 10 سال مجھے ہوئے واپس آئے ہوئے تو گوادر کا خبروں میں. سر میں معافی چاہتا ہوں, آپ کتنا عرصہ امریکہ رہے یہ بھی ساتھ ہمیں پتہ چل جائے. 21 سال مجھے امریکہ میں رہنے کا موقع ملا. پاکستان سے میں 19 سال کی عمر میں اپنا تعلیم بیچلرز مکمل کر کے گورنمنٹ کالج لاہور سے مجھے باہر جانے کا موقع ملا اعلیٰ تعلیم کے لیے. اور وہاں پہ پھر مجھے جاب بھی مل گئی اور کام کرنے کا موقع ملا جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر اپنے تعارف میں آپ نے کور کر لیا تھا. تو واپس یہاں پہ آئے ہوئے 10 سالوں کے اندر گوادر کا بہت سننے میں آ رہا تھا کہ کس طرح سے گوادر ایک نہایت ہی اہم سی پورٹ ہے, ہماری بندرگاہ ہے, اور اس کا کتنا اہم رول ہے جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو بن رہا ہے سی پیک کے نام سے. اور سی پیک کے تھرو گوادر کی جو مقاصد ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے, ان کو سننے کا پڑھنے کا بہت زیادہ تھا. تو اس کی وجہ سے تجسس بھی بڑھا. اسی حساب سے اچھی جگہیں پڑھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے ہورائزنز جو ہیں ان کو براڈن ہونے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے بہت شوق تھا, اور خاص طور پہ وہ چونکہ اتنا ریموٹ ہے نہ ادھر بہت زیادہ کوئی فلائٹس جا رہی ہیں, اور تو اس کی وجہ وہاں یا کسی کو کوئی کام ہوگا تو جائے گا یا آپ کی طرح کوئی شوق ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ واقعی میں یہ پاکستان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ساؤتھ ویسٹ کا کونا ہے, بالکل بارڈر کے قریب چلا جاتا ہے. عربین سی اور ایران کا جو بارڈر ہے بالکل اس کے قریب چلا جاتا ہے, صرف 60 کلومیٹر کا. بلکہ سر جو دوسری ریاستیں ہیں پاکستان کے آگے جو ہمیں گوادر سے, عمان زیادہ اس کے قریب ہے, یو اے ای ہے, ہاں جی, اور ایران بھی سر اس طرف سے. جی ہاں, ایران تو ہمارے صرف 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ بارڈر اس کا شروع ہو جاتا ہے گوادر سے. اگر آپ گوادر سے میں, اور سڑک جو ہے بڑی اچھی انہوں نے ہائی وے بنا لی ہے پاکستان نے اپنی طرف سے, اور تقریباً آپ کو گوادر سے 50 منٹ کا راستہ ایران کے لیے. جی بالکل, ایران کے بارڈر کے لیے. تو ہمارے ہاں سے تو سر ریلیجیس ٹورزم بہت جاتا ہے ایران, تو پھر یہ روٹ بھی استعمال ہونا شروع ہو جائے گا. جی بالکل, اگر اس روٹ کو مزید ڈیولپ کر لیا جائے کہ راستے میں جو پلگرمیج کرنے والے ہیں ان کے لیے ریسٹ ایریا اگر بن جائیں, فیسلٹیز اگر بن جائیں, وہ تو ہیوج پوٹینشیل ہے بائی روڈ وہاں پہ. ابھی وہاں پہ زیادہ تر جو میں نے گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوئے دیکھا وہ زیادہ تر کمرشل ٹریڈ کی گاڑیوں کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو سڑکیں اس لیول کی, اس کوالٹی کی بنی ہوئی ہیں کہ وہ ٹریفک کو اچھی رفتار کے ساتھ سسٹین کر سکیں. صحیح ہے جی. ہاں جی. جی سر, اچھا سر آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ اور یورپ سمیت کئی ممالک میں آپ نے صرف وزٹ نہیں کیا, آپ رہے بھی ہیں. آپ اس معیار کو جب اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو دنیا کے بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے, خاص طور پہ ہم اگر سی پورٹ کی بات کریں اور روڈز کی بات کریں, اور پھر اس کے ساتھ جب تجارت کو ہم جوڑ لیتے ہیں جو آپ سی پیک کی بات کر رہے تھے, تو اس کنٹیکسٹ میں گوادر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مستقبل میں کیا مواقع وہاں پیدا ہونے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک اور گوادر کا جو پورٹ ہے جی, اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بتاتا ہوں کہ 1958 میں پرائم منسٹر فیروز خان صاحب نے یہ خرید لیا تھا پیمنٹ کر کے, تو پاکستان میں ان کو شامل کر لیا تھا. اور تب سے یہ پاکستان کا حصہ اور امریکہ
کا ایک جیولوجیکل سروے ہوا تھا جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ ایک ڈیپ سی نیچرل قدرتی طور پہ ڈیپ سی پورٹ، اسی وقت جب پاکستان نے خریدی ہے، اس کے کچھ عرصوں کے بعد تو تبھی سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ ڈیپ سی پورٹ کی جو اہمیت ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ جو آپ کے بڑے تجارتی جہاز تبھی آ کے بندرگاہ پہ لگ سکتے ہیں کہ اگر ان جہازوں کے نیچے ان کا کچھ حصہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے، جتنا وہ بڑا اور وزنی جہاز ہوگا اتنا ہی وہ پانی کے نیچے اس کی پانی کی یہ سر ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کا موقع ملے گا، ذرا اس پہ میں چاہوں گا تفصیل سے 2-4 جی بالکل تو جیسے جیسے جہاز کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا وزن بڑھتا جائے گا تو اتنا ہی وہ پانی کی ڈسپلیسمنٹ کرے گا، تو اتنا ہی اس کو نیچے سے کچھ کلیئرنس درکار ہوگی گہرائی کے اندر۔ تو کشتی سے موازنہ کر لیجئے کہ ایک چھوٹی سی کشتی جس میں 4 لوگ اگر بیٹھے ہوں تو وہ پانی میں کچھ تھوڑی ہی انچز کے لیے دبے گی، اور اسی کو موازنہ اگر آپ کو بہت ہی بڑے بحری جہاز سے کر لیجئے تو وہ کافی زیادہ کوئی شاید 15 میٹر کم از کم 15 میٹر پانی کے نیچے اس کی وہ پانی کے نیچے ہوگا۔ تو اس کو بندرگاہ پہ لگنے کے لیے، ڈاکنگ کرنے کے لیے کم از کم، تو وہ اگر نیچرلی اس کی شیپ اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بڑے جہاز اپنا پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ جو امریکہ نے سر کہا کہ یہ ڈیپ سی ہے اور یہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب اس کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا، ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ سمجھ بوجھ تھی، اللہ تعالیٰ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کی جو اہمیت تھی وہ جب واضح ہو گئی تو اس کے بعد یہاں پہ حکمرانوں کی خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ 1992 کے اندر اس پہ کوشش کی گئی، پروجیکٹ کو بنایا گیا، پھر 1995 کے اندر دوبارہ سے ہماری افواج نے اور ہماری حکومت نے کوشش کی کہ اس پروجیکٹ کو کسی طریقے سے لانچ کیا جائے، لیکن یہ نہیں لانچ ہو پایا۔ اس پروجیکٹ کی فنڈنگ میں ہمیشہ مسائل آ گئے۔ پھر 1998 کے اندر ایک ٹاسک فورس بنائی گئی، دوبارہ سے ایک کوشش کی گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا کہ تب سے ہمیں اس کی نہ صرف کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا تھا، بلکہ تب سے خواہش تھی کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ اور یہ وہ وقت تھا، ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ وہ وقت تھا جب یو اے ای کی یہ جو آپ کے مڈل ایسٹ کے اندر جتنے اب قطر ہے، دبئی ہے اور جدہ ہے، یہ اتنے زیادہ بندرگاہیں 1992 تک ان میں بوم نہیں وہ والا آیا تھا جو آج دیکھتے ہیں۔ تو وہ ٹائم نہایت ہی قیمتی ٹائم تھا جس کا ہم نہیں اس طریقے سے، یہ بہت اہم بات سر آپ بتا رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جب ہمارے سراؤنڈنگ میں اس طرح سے بھی ارینجمنٹس نہیں ہو رہے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو دوبارہ سے پھر اس کو 1998 میں 1998 میں پھر کچھ سینکشنز کی زد میں پاکستان آ گیا تھا نیوکلیئر ٹیسٹ کی بدولت۔ تو وہ بھی ایک علیحدہ اہم سبجیکٹ ہے کہ ملک کو کس راہ پہ کیسے لے کر جانا ہے، کہ ہمیں ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ ہم سینکشنز کی زد پہ نہ آئیں۔ تو اب یہ گوادر کے اندر جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو حصہ ہے، اس میں وہاں پہ بے پناہ اکنامک ایکٹیویٹی پلان کی گئی ہے جناب۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جب آپ وہاں پہ بندرگاہ بنائیں گے تو جہازوں کا آنا جانا ہوگا، تو بندرگاہ کے اوپر آپ کو جہازوں ہی کے آنے جانے اور جہاز جو کمرشل کارگو لے کر آئیں گے اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کرینز لگیں گی، کرینز لگ کے آپ کو ٹرکس کی ضرورت ہوگی، جہاں پہ جب سامان جو ہے وہ کنٹینرز میں آتا ہے، کنٹینرز آف لوڈ ہوں گے، وہ ٹرکوں پہ آئیں گے، ٹرک ان کو لے کر، اچھی سڑکیں چاہیے ان ٹرک ڈرائیور، پورا انفراسٹرکچر وہاں پہ چاہیے، وہاں پہ انسیلری سروسز کی ضرورت ہوگی، کلیئرنس کے لیے کسٹمز کی بڑی پریزنس وہاں پہ چاہیے ہوگی، چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے۔ اور جب ہم کمرشل امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو
اسے LNG کہتے ہیں, لیکویفائڈ نیچرل گیس, جی سر, جو کہ ہم ایک پائپ لائن بچھ رہی ہے جو ایران سے ہمیں ملے گی. جی ہاں, تو اس کا بھی وہاں پہ بہت بڑا ٹرمینل بن رہا ہے. تو وہ بھی ایک $2 بلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ گوادر سے ہوتا ہوا گزرے گا. ٹھیک ہے, اور گوادر کے پورٹ پہ ایک فلوٹنگ LNG ٹرمینل بنے گا, یعنی سمندر پہ بندرگاہ کے ساتھ فلوٹنگ LNG ٹرمینل بنے گا. وہ ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ سر جو سی پیک ہے, اگر ہم کہیں کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ اور جگہ یہ گوادر ہی قرار پائے گی مستقبل میں؟ جی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے, نہایت ہی اہم گیٹ وے ہے. ٹھیک ہے, ٹو دا, اور یہ اصل میں یہ صرف چائنا کی تجارت کے لیے نہیں ہے, یہ اتنا اہم بندرگاہ ہے کہ یہاں سے آپ مڈل ایسٹ کو اور دنیا کو بھی سپلائی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ جملہ بولا. ہمارے عام نوجوانوں کے ذہن میں سی پیک کا مطلب یہی لیا جاتا ہے جو ہم نے میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا سے سنا ہے کہ یہ چائنا کا ایک کوریڈور ہوگا, چائنا یہاں سے تجارت کرے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خود دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ صرف چائنا کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, اور خود پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ اس میں مستقبل میں ہمیں ہوگا. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ مینشن کیا. دیکھیے نا, جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 1992 سے ہم کوشاں تھے کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیولپ کیا جائے, لیکن اس طرح کے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے. درست, اور وہ بلینز آف ڈالر آپ ایک دم سے, اگر آپ کے پاس سرپلس نہیں چل رہا تو آپ کہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں اتنا پیسہ؟ تو وہ تو آپ کو 30-50 سال لگ جائیں. تو اس وجہ سے جب کوئی اور ملک نہیں شامل ہو پایا اور جب چائنا نے اس چیز کی پیشکش کی, فائنینسنگ کی, تو پھر ہم نے اس کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تو بنا دیا. لیکن جو میں ٹرمینل دیکھ کے آیا ہوں وہ صرف چائنا کے لیے تو مخصوص نہیں ہے, تو بلکہ وہ تمام پاکستان اور پاکستانی انڈسٹریز اور پاکستان انڈسٹریلسٹ اور بزنس اونر اور امپورٹرز اور مینوفیکچررز کے لیے یکساں اویلیبل ہوگا. وہاں پہ اس بندرگاہ کے سے جو سی پیک کی جو ہائی وے بنی ہے, وہ ہائی وے خالی چائنیز ٹرکوں کے لیے نہیں ہے اور خالی چائنیز مال بردار کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم بھی اگر انڈسٹریلسٹ اور مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر اور ہمارے جو کسان ایگریکلچرل جو بھی کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. سر یہی تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں, اس کے سراؤنڈنگز کی بات کرتے ہیں, سمندر ہے ایک طرف, ہمیں اس کے ساتھ بلوچستان کا تذکرہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے رچ صوبہ ہے. جو ہمارے ریسورسز ہیں, جو زیر زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے. لیکن گوادر کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بات, بلوچستان کے جو معدنی وسائل ہیں ان کو ایکسپلور کرنے میں بھی سر کچھ اس کی سپورٹ یا فائدے ساتھ شامل ہوں گے گوادر کے؟ دیکھیے, یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا ہماری اپنی صلاحیتوں پہ. ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے میں ہماری پلاننگ کس قدر جامع اور کس قدر مضبوط اور کس قدر ویژنری ہوگی. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان میں لے لیجئے, چاہے وہ ریگستان کے نیچے سے آپ نے کوئلے کو ڈگ کرنا ہو, یا آپ نے بلوچستان کے پہاڑوں میں سے کاپر کو, اگر کسی بھی معدنیات کو ڈگ کرنا ہو, یا اگر آپ کے پاس شیل آئل اور گیس کے ریزروز ہیں لیکن آپ اس کے اندر ورٹیکلی اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے طریقہ کار مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. ورسز سعودی میں جو ٹریڈیشنل طریقے سے ایران اور سعودی عرب میں جو آئل کی ایکسپلوریشن ہوتی ہے, تو جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھ کے ان کی صلاحیت اپنے نوجوانوں میں پیدا نہیں کریں گے تو ہم اچھے بہتر طریقے سے ان معدنیات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے سر. تو ظاہری بات ہے جب ہم خود نہیں کوئی پروجیکٹ کر پائیں گے تو پھر اور جب بھی باہر سے ہیلپ لیں گے تو باہر سے کوئی بھی کمپنی جب آئے گی تو وہ کمپنی زیادہ فیس آپ کو چارج کرے گی اور وہ زیادہ منافع بھی وہ چاہے گی.
تو وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پاکستان کی اکانومی اور آپ کی لوکل پاپولیشن پہ کم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت اہم ہے سر. اس پہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ مزید بات کریں کہ جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے, ابھی وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو چیزیں جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, تو لوکل لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں. جی بالکل ہوئے ہیں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے امپروومنٹ کا. اچھا جی. اور کیونکہ ابھی وہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں, ابھی وہاں پہ گھروں کی کنسٹرکشن ہوتی نظر آ رہی ہے, تو کنسٹرکشن کے اندر اپرچونٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ابھی وہاں پہ ویئر ہاؤسز بننے ہیں. ابھی وہاں پہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ گوادر میں ابھی فی الوقت ایک چھوٹا ایئرپورٹ ہے جہاں پہ کراچی سے فلائٹ لینی پڑتی ہے, اور ایک سب سے چھوٹا جو جہاز ہے 2 پروپیلرز والا جس کو ATR بولتے ہیں, تو وہ آپ کو 1.25 گھنٹے کی فلائٹ میں کراچی سے گوادر پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے. تو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر ہو رہا ہے اس کا جو پہلا ٹرمینل ہے, عمارت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے تقریباً 90%, جو میں نے ابھی دیکھی. اور اس کا جو رن وے ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا رن وے میں شمار ہوتا ہے. تو بڑے جہاز جسے ایئر بس A380 وائٹ باڈی ایئر کرافٹ کہتے ہیں, وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہ لینڈ کر سکیں گے. وہاں پہ چاہے پاکستان ہو, کوئی اور ایئر لائن ہو, یا چائنیز ایئر لائن ہو, کوئی بھی ایئر لائن اس گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اپنا ریجنل ہب بنا سکتی ہے. اتنی اس میں صلاحیت ہوگی. صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو کہ بالکل قریب ہیں اپنی تکمیل کے, یہ سارے اس وقت وہاں پہ روزگار کے مواقع مہیا کیے ہوئے ہیں, مزید بھی پیدا ہوئے, لیکن اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اب وہاں پہ سولر پارک لگنا ہے تاکہ بجلی کی شارٹیج ہے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کیا جائے, اس کمی کو پورا کیا جائے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ چونکہ ریتلی زمین ہے, بالکل ریگستانی ریت زمین ہے. اگر آپ ذہن میں, اگر آپ کا کبھی قطر یا عمان یا یمن یا سعودی عرب یا دبئی اگر آپ کا چکر لگے, تو بالکل اسی طرح کی آپ کو ریتلی زمین اور اس میں کچھ جھاڑیاں اور کیکڑ کا درخت نظر آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ ابھی اس وقت چائنا وہاں پہ ایک ایگریکلچر فارم بنانے چلا ہے. وہاں کی زمین کی اور آب و ہوا کے مطابق وہ وہاں پہ پانی کا بھی انتظام کریں گے, اور وہاں پہ نئی جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز اور فارمنگز ہیں ان کو متعارف کرائیں گے. سر چائنیز آئیں گے وہاں پہ فارمنگ کرنے کے لیے. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ رائٹ ٹو پرچیز دے دیا گیا, چائنیز وہاں پہ زمینیں خرید رہے ہیں. اس کے بارے میں نے ابھی تک میں تصدیق کرنا چاہوں گا, کیونکہ اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں. تو دیکھیے اسپیشل اکنامک زون کہیں بھی ہو, چاہے وہ ہانگ کانگ میں ہو, چاہے وہ چائنا میں ہو, دبئی میں بھی اسپیشل اکنامک زونز ہیں, اور پاکستان میں بھی ہیں, اور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, اسپیشل اکنامک زونز میں ہمیشہ ان میں خصوصی آپ کو مراعات دی جاتی ہیں تاکہ آپ آئیے, آپ انویسٹ کیجئے. صحیح ہے جی. تو اگر اس چھوٹے سے نہایت ہی مختصر سے زمین کے ٹکڑے کے اندر اگر وہاں پہ کوئی چائنیز اپنی فیکٹری لگا سکتا ہے, تو کوئی سعودی بھی لگا سکتا ہے, بالکل صحیح, اماراتی بھی لگا سکتا ہے, امریکن بھی لگا سکتے ہیں, درست کہہ رہے ہیں, اور پاکستانی بھی لگا سکتے ہیں, اور انہی اسپیشل پالیسیوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی سر جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوکل پاپولیشن کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ لیبر ہوگی یا وہاں پہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہوگی, روزگار کے مواقع میں تو بہت مدد ملے گی اس میں. وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ نا ایک تو ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. ایک وہاں پہ اس وقت 2020 کے اندر جب وہاں پہ سینسس ہوا تھا پاپولیشن کا, تو ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن 2020 میں 1,38,000 لوگ ہیں وہاں کی لوکل پاپولیشن. تو ایک تو ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا ہے. وہاں پہ چائنا ہی کی مدد سے ایک پاک چائنا ووکیشنل
ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے جو کہ آپریشنل ہے، لیکن وہاں پہ ابھی لوگوں کی جو لوکل پاپولیشن کی جو اٹینڈنس ہے وہ کمزور ہے، کم ہے وہاں پہ. اسی طرح سے وہاں پہ گوادر کی یونیورسٹی ہے جو بہت ہی اچھی بلڈنگ اور نہایت ہی خوبصورت بلڈنگ کیمپس بنا ہوا ہے. تو وہ اب یہی چیز ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایسا سسٹم اب سیٹ اپ کرنا ہے، ایسی پالیسیز بنانی ہے جی بالکل ایکچوئل کہ ہمارے وہاں پہ جو لوکل، ہم دیکھیے نا، ہم انڈسٹریلسٹ کے لیے چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو، میں خالی چائنیز نہیں کہوں گا، انٹرنیشنل کہوں گا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جب ہم اسپیشل پالیسیز کر سکتے ہیں تو ہمیں اس قسم کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جیسے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں. بالکل ٹھیک ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا جائے کہ وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ان تمام پروجیکٹس کی انکم سے اچھے طریقے سے مستفید ہوں. بالکل صحیح ہے. کیونکہ جب آپ کی لوکل پاپولیشن کی اکنامک ویل بینگ جب بہتر ہوگی تو وہ ان تمام پروجیکٹس کا تحفظ کی ذمہ داری بھی خود لیں گے. بالکل ٹھیک. جب وہ خود اس تحفظ کی ذمہ داری لیں گے اور خود اس معاشی سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ جو انویسٹر ہے، انٹرنیشنل انویسٹر، چاہے وہ لاہور سے ہو چاہے وہ پشاور، اسلام آباد، کراچی سے یا باہر سے ہو، تو ان کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور زیادہ تعداد میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں پہ آئے گی. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے ابھی بھی ان کا کیا جا رہا ہے لیکن بہت زیادہ گنجائش. آپ ملے ہیں سر لوکل لوگوں سے وہاں؟ جی مجھے وہاں پہ ملاقات جی مجھے وہاں سے ملنے کا موقع ملا. وہاں پہ ہم لوکل ریسٹورانٹس میں گئے، بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ ریسٹورانٹس اور ورک شاپ. یہ بھی تو سر ایک ان کے لیے اپرچونٹیز ہی بن رہی ہیں نا. جی بالکل، وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک ذرائع آ رہے ہیں. جی بالکل. وہاں پہ اولڈ گوادر بازار، جو کہ اولڈ گوادر سٹی نہایت ہی چھوٹا سا شہر ہے، تو وہ آپ بس 1 گھنٹے کے اندر ہی آپ سارا دیکھ لیتے ہو. وہاں پہ جو دکانیں اور گھر بنے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو بازار کے اندر یہ شاپس بنی ہوئی ہیں وہ ساری تو اس وقت ان کی جو اکنامک جو ویل بینگ اور کنڈیشن ہے وہ اس وقت تو بڑی اچھی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جب آپ پبلک کی لوکل لوگوں کی بات کرتے ہیں، آپ ملے بھی، کچھ ایشوز بھی ہیں لوگوں کے، مسائل بھی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑا ایشو جو ہمیں سننے کو آتا ہے وہاں پہ ڈرنکنگ واٹر کا کوئی ایشو ہے. اس طرح سے کوئی پبلک ایشوز بھی دیکھیے آپ نے وہاں پہ سنے؟ اصل میں آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ، یہ ایک بڑا اچھا کیس سٹڈی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اتنے پہلو ہیں ڈسکشنز کرنے کے لیے. آپ دیکھیے نا، یہ ایک ریموٹ ایریا ہے. جی ہاں تو اس کو ہم ابھی اسکریچ سے ڈیولپ کر رہے ہیں. سڑک بنانا آپ کے بلینز آف ڈالر صرف ایک ہی ہائی وے بنانے میں لگ جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس اچھی ہیومن ریسورس کی ہمیشہ کمی رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر اچھے ٹیکنیشینز، میکینیکل انجینئر اور ایکسپرٹس جو چاہیے وہ کراچی یا لاہور یا کہیں اور باہر سے آپ ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہاں جا کے رہیں. تو چونکہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو موسم تھوڑا سا ذرا ایرڈ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ حکومت نے ڈی سیلینیشن پلانٹس لیے، انسٹال کروائے، لیکن ان کی مینٹیننس نہیں ہو پائی اچھی. وہاں پہ اچھی ہیومن ریسورسز نہیں تھی ان کو چلانے کے لیے، تو وہ پروجیکٹ سسٹین نہیں ہو پائے. تو حکومت نے محنت کی، کام کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہیومن ریسورسز کا ایشو آ گیا. تو پانی کی قلت، جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. حالانکہ وہاں پہ فریش واٹر ریور سے بھی پہنچا دیا گیا ہے، پائپوں کے تھرو بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور ڈی سیلینیشن پلانٹس بھی لگائے گئے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ کچھ سیکیورٹی کے بھی تحفظات تھے، تو ان دونوں کو کمبائن جب کریں تو پانی کی قلت تھی. اسی طریقے سے وہاں بجلی کی قلت بھی تھی. تو بجلی کی قلت ہی کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم نے پھر پاکستان نے ایران سے 100 میگا واٹ کی بجلی لی. تو وہ بھی جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ پولز ہیں اور ہائی ٹینشن کیبلز ہیں، وہ تمام وہاں پہ انسٹال ہو چکی ہیں. اچھا جی. تو اگلے چند ماہ کے اندر وہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ سولر پارک بھی ایک بننے جا رہا ہے. سولر پارک بھی جی وہاں پہ بنے، اس سے بھی ظاہر ہے جی بالکل اس سے بھی فرق آئے گا. تو یہ 100 میگا واٹ سے ہی وہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا ایشو وہاں پہ ایڈریس ہو جائے گا.
لیکن وہاں پہ بجلی کی جو کیپیسٹی ہے وہ ساتھ ساتھ بلڈ کرنی پڑے گی. سر وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. تو آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ حکومتیں وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہیں, جی ایچ آر کے ایشوز آتے ہیں, دوسرے ایشوز ہیں. سر یہاں یہ سوال بڑا ریلیونٹ بنتا ہے کہ حکومتوں کے بدلنے سے پچھلے ایک عشرے میں اگر ہم دیکھیں, ایک حکومت کے بعد دوسری پھر تیسری, جو سی پیک پہ جو اثرات ہوئے ہیں, کیا گوادر بھی افیکٹ ہوا ان میں؟ اس کی ترقی رکی یا بڑھی یا کچھ سپیڈ میں کچھ ایشوز آئے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے کوئی بھی جو پروجیکٹ ہو اس کو سسٹین کرانا لازمی ہے, کیونکہ آپ نے پروجیکٹ کی سٹیجز ہیں. آپ نے پروجیکٹ کی پلاننگ پہلی سٹیج ہوگی, پلاننگ کے بعد پروجیکٹ کی پھر جب آپ ایگزیکیوشن کی طرف آئیں گے تو پروجیکٹ کی لانچنگ آ جائے گی اور امپلیمنٹیشن آ جائے گی. تو یہ سٹیج نمبر 2 ہوگی. اور سٹیج نمبر 3 ہے کہ اس کو آپ نے پھر کمپلیشن کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس کے اندر اور 4 یہ ہے کہ اگر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کو پھر آپ نے سسٹین کرنا ہے. سسٹین کرانا بہت لازمی ہے, یعنی کہ اس کا سال ہر سال کامیابی کے ساتھ چلتے رہنا اور بہتر ہوتے جانا وقت کے ساتھ ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ وہی چیز آپ کی حکومت کی یا ایک فورن انویسٹر کی انویسٹمنٹ کو ایک اچھی انویسٹمنٹ بناتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس جو حکومتیں بدلتی ہیں, حکومت کے بدلنے کی وجہ سے جو انویسٹر کا دونوں کام ہوتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ رک جاتا ہے کیونکہ آپ کی لوکل حکومت کی طرف سے فنڈنگ نہیں آ رہی, پالیسی چینج ہو جاتی ہے, پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. تو کانٹریکٹرز اور سب کانٹریکٹرز انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں حکومت نے, چاہے وہ سڑک بنانے والے ہوں, بجری ریت لانے والے ہوں, ان کو اپنی جب پیمنٹ نہیں ٹائم پہ ملے گی, کیونکہ چینجنگ آف گارڈ اگر حکومت پہ ہو گئی تو نئی حکومت جب بھی آتی ہے تو وہ اپنی پالیسیاں دیکھے گی, وہ کہ وہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, کس سپیڈ سے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور فورن انویسٹر بھی تھوڑا سا رک جاتا ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے نہایت اہم ہے, نہایت اہم ہے. کیونکہ آپ کا جو انویسٹر ہے, ایک امریکہ کے اندر مشہور ایک, بلکہ پوری دنیا میں یہ بولا جاتا ہے کہ ایک انویسٹر جو ہوتا ہے اس کا مذہب, اس کی انویسٹمنٹ کیپٹل ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی اس کو سیفٹی ملے گی, بالکل اوبویسلی جس ملک میں اس کو سیفٹی ملے گی تاکہ اس کا پیسہ جو ہے وہ وہاں پہ اچھی حالت میں محفوظ بھی رہے اور اس کو وہاں سے اچھا ریٹرن مل جائے. تو صحیح ہے سر میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ یہ بنیادی سطح کی کچھ انفارمیشن میں ملی. آپ کا بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اٹ واز مائی آنر اینڈ پلیجر. تھینک یو. تھینک یو.